नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। इलियास सैयद की हंसती खेलती गृहस्थी थी। इसके बावजूद वह अपनी उम्र से 12 साल छोटी आफरीन बानो के प्यार में फंस गया। इसका परिणाम इतना दुखद निकला कि उसका घर तो उजड़ ही गया, साथ ही हत्या के आरोप में उसे अपनी प्रेमिका आफरीन के साथ जेल जाना पड़ा। घटना 31 जनवरी 2019 की है। सुबह यही कोई 11 बज रहे थे। महानगर मुंबई के उपनगर माहिम धारावी के जस्मिन मिल रोड पर स्थित डायमंड अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट के लोगों में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर रहने वाले मेहराज हुसैन ने 10वीं मंजिल के एक फ्लैट से उठते हुए धुएं के बारे में लोगों को बताया। आग पूरी इमारत में न फैल जाए इसलिए उसने यह जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। यह इलाका थाना साहू नगर क्षेत्र में आता है, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम ने इस सूचना साहू नगर थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष सूर्यवंशी, इंस्पेक्टर मदार लाड हनुमान बैताल और सहायक इंस्पेक्टर विशाल आरोस्कर, एसआई तुकाराम दिघे, वसीम शेख, कांस्टेबल जंगम को साथ लेकर डायमंड अपार्टमेंट की ओर रवाना हो गए। पुलिस टीम के यहाँ पहुंचने के पहले ही वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। फायर ब्रिगेड टीम तत्काल वहां पहुंचकर आग पर काबू पा चुकी थी। पता चला कि आग 10वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1010 में लगी थी। थाना प्रभारी सुभाष सूर्यवंशी ने अपनी टीम के साथ लिफ्ट से फ्लैट नंबर 1010 में पहुंचे तो फ्लैट के अंदर की स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। वहां किचन में एक महिला तहसीन और एक 3 साल की बच्ची आलिया जली हुई अवस्था में पड़ी थी। शव और उसके आसपास काफी मात्रा में खाने वाला तेल फैला हुआ था। बेडरूम में बैठा एक व्यक्ति अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा था। पड़ोसी ने बताया कि वह मृतका तहसीन का पति इलियास सैयद है। पुलिस टीम ने जब मृतका महिला और बच्ची के शव का निरीक्षण किया तो पाया कि पहले किसी तेज धारदार हथियार से उसका गला काटा गया, फिर उसे शरीर पर खाने वाला तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। यह सब स्पष्ट तौर पर हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। मामला काफी संदिग्ध था। थाना प्रभारी और उनकी टीम अभी घटना स्थल की जांच पड़ताल और लोगों से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी डीसीएस डीसीपी विक्रम देशमाने, एसीपी अजीनाथ सातपुते मौका वारदात पर आ गए और उसके साथ फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पहुंच गई। उन्होंने घटना स्थल और दोनों शवों का बारीकी से मुआयना किया। फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम का काम खत्म होने के बाद थाना प्रभारी ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए माटुंगा सायन अस्पताल भिजवा दिया। फिर थाने लौटकर उन्होंने मृतक
تحسین کے پتی الیاس سید کے بیان کے آدھار پر رپورٹ درج کر اپنی تفتیش شروع کر دی۔ الیاس سید نے اپنے بیان میں بتایا کہ پچھلے 6 مہینے سے پتنی تحسین کے ساتھ اس کا رشتہ ٹھیک نہیں تھا۔ کچھ فرمائشیں پوری نہ ہونے کے کارن وہ تناؤ میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بیٹی عالیہ کے ساتھ آتم ہتیا کر لی۔ الیاس نے پولیس کو آتم ہتیا کرنے سے پہلے اسے بھیجا گیا واٹس ایپ میسج بھی دکھایا۔ اس نے کہا کہ جس سمے اس کی پتنی کا آتم ہتیا تھا میسج اس کے موبائل پر آیا تھا، اس سمے وہ اپنی دکان پر تھا۔ جب تک وہ دکان بند کر کے پہنچا تب تک اس کا سنسار اجڑ چکا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی سائنہ اس لیے بچ گئی کیونکہ اس سمے وہ اپنے اسکول گئی ہوئی تھی۔ جہاں ایک طرف اس کی پتنی تحسین کا میسج آتم ہتیا کی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف ایک پرشن بھی کھڑا ہو رہا تھا، وہ یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ تحسین نے بیٹی کے ساتھ اپنا گلا کاٹ کر آتم ہتیا کرنے کی کوشش کی تو پھر دونوں کے اوپر تیل کہاں سے آیا، وہاں آگ کس نے لگائی؟ یہ بات ایک دوسرے کے وپریت تھی، جس میں کسی گہری سازش کی گندھ آ رہی تھی۔ اس سازش پر تھانہ پربھاری نے اپنی ٹیم کے ساتھ گمبھیرتا سے وچار کیا، پھر معاملے کی تفتیش انسپکٹر مدار لارڈ کو سونپ دی۔ انسپکٹر لارڈ نے اپنی تفتیش شروع کرنے سے پہلے مرتک تحسین اور عالیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کروائی، پھر اس کا ادھین کیا، جس سے یہ صاف ہو گیا کہ معاملہ آتم ہتیا کا نہیں، ہتیا کا ہے۔ اس ہتیا کا رہسیہ کیا تھا، اس پر پردہ فاش کرنے کے لیے مدار لارڈ نے اپنی ٹیم کے ساتھ پنः گھٹنا استھل کا نریکشن کیا۔ مدار لارڈ نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی۔ جب انہوں نے عمارت میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کو دھیان سے دیکھا تو ان کی نظر ایک سندگدھ برقع دھاری مہیلا پر جا کر ٹھہر گئی، جو عمارت کی لفٹ کے بجائے سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ وہ الیاس سید کے فلیٹ تک گئی تھی، جبکہ عمارت کے اندر دو لفٹ لگی ہوئی تھی۔ پولیس حیران تھی کہ وہ مہیلا لفٹ کے بجائے 10ویں منزل تک سیڑھیوں سے کیوں گئی۔ آخر وہ برقع دھاری مہیلا کون تھی؟ اس سمے وہ اس فلیٹ میں کیا کرنے گئی تھی؟ پولیس ٹیم نے یہ فوٹیج عمارت میں رہنے والے لوگوں کو دکھائی تو انہوں نے سندیہ اسی عمارت میں رہنے والی آفرین بانو پر ظاہر کیا، جو اکثر الیاس سید کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔ الیاس سید پہلے سے ہی پولیس کے شک کے دائرے میں تھا۔ آفرین بانو کا نام جڑنے سے شک کی پوری طرح یقین میں بدل گیا۔ اس کے پہلے کی پولیس ٹیم الیاس سید کو گرفتار کر اسے پوچھ تاچھ کرتی اور وہ آفرین دونوں فرار ہو گئے۔ یہ جانکاری ملتے ہی پولیس ٹیم نے الیاس کی آفرین سے اس سمے ملاقات ہوئی تھی جس سمے وہ اپنے پریوار کے ساتھ عید کے کپڑے لینے کے لیے اس کی دکان پر گئی تھی۔ آفرین کو دیکھ کر الیاس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ ویسے تو ایک ہی عمارت میں رہنے کے کارن الیاس نے آفرین کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن غور سے دیکھنے کا موقع اسے اس دن ملا تھا، کیونکہ اس دن وہ کپڑے خریدنے اپنے گھر والوں کے ساتھ آئی تھی، اس لیے اسے اس سے ساتھ بات کرنے کا موقع تو ملا، لیکن وہ اسے کھل کر بات نہیں کر سکا۔ اس دن آفرین اور الیاس میں کافی باتیں ہوئی تھی۔ آفرین نے اپنے پریوار والوں کے کافی کپڑے اس کی دکان سے خریدے۔ آفرین سے نزدیکیاں بڑھانے کے لیے الیاس نے اسے پیسوں کی کافی چھوٹ دے دی، جس سے آفرین کافی پربھاوت ہوئی تھی۔ جب تک آفرین الیاس سید کی دکان میں رہی تب تک وہ الیاس کی آنکھوں کی کیندر بندو بنی رہی۔ کئی بار الیاس اور آفرین بانو کی نظریں کچھ اس پرکار ٹکرائی کہ دونوں چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ آفرین ایک سیلس گرل تھی، اس لیے وہ انوبھو سے وہ الیاس کی نظروں اور باتوں سے اس کی بھاوناؤں کو سمجھ گئی تھی۔ خریداری کے بعد آفرین جب اس کی دکان کے باہر نکلی تو الیاس اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ آفرین نے ایک
ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ الیاس کو بائے کہا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن آگ دونوں طرف لگ چکی تھی۔ اس رات دونوں ایک دوسرے کے خیال میں کھوئے تھے۔ ایک ہفتہ بعد آفرین اپنے کچھ سوٹ بدلنے کے بہانے الیاس کی دکان پر پہنچی۔ اس دن دکان میں صرف آفرین اور الیاس ہی تھے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دن دونوں میں کھل کر باتیں ہوئیں اور دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر بڑھتا گیا۔ اس کے بعد تو جب دونوں کو موقع ملتا اس کا پورا لابھ اٹھاتے۔ پہلے تو یہ سلسلہ اس کی دکان تک سیمت تھا، لیکن پھر یہ مال، پارک اور ملٹی پلیکس تک پہنچ گیا۔ الیاس کی دکان اچھی چلتی تھی، جس سے اس کی کمائی اچھی تھی، اس لیے وہ آفرین پر دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ آفرین کی پوری طرح خیال رکھتا تھا۔ استھتی یہ ہو گئی کہ جب دونوں ایک دوسرے میں ایک بار دیکھ نہیں لیتے تب تک چین نہیں آتا تھا۔ الیاس آفرین سے کہتا تھا کہ جس دن وہ اس کی دکان پر آ جاتی ہے اس دن اس کا دھندا دگنا ہو جاتا ہے۔ اس پر آفرین ہر دن آفس جانے کے پہلے ایک بار اس کی دکان پر جانے لگی۔ دونوں کچھ سمے تک ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، پھر آفرین چلی جاتی اور الیاس اپنے کام میں لگ جاتا۔ ایسے میں ایک دن آفرین الیاس کی دکان پر پہنچی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اداس چہرے کو دیکھتے ہی الیاس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تمہارا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آفرین نے لاپرواہی سے کہا۔ دیکھو، کچھ تو بات ہے جو تم اسے چھپا رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ الیاس نے زور دے کر کہا۔ الیاس، میں سوچ رہی ہوں کہ اس طرح کتنے دنوں تک چلے گا؟ تمہارے پریوار کو جب ہمارے بارے میں پتہ چلے گی تو کیا ہوگا تمہارا؟ مجھے پتہ نہیں، لیکن میرا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گی؟ وہ گمبھیر ہوتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اس سے پہلے تمہارے گھر والوں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ الیاس نے کہا، نہیں، ایسا مت کرنا۔ اگر میرے پریوار والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو میں ایک نکاح شدہ انسان سے پیار کرتی ہوں تو میری آفت ہی آ جائے گی۔ الیاس، تم پہلے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچو، پھر میرا ہاتھ مانگنا۔ آفرین نے الیاس کو سمجھایا۔ اس کی چنتا تم چھوڑو، میں اپنی بیوی کو سمجھا لوں گا، الیاس سید نے آفرین کو بھروسہ دلایا۔ پھر ایک دن الیاس نے اپنے بارے میں اپنی پتنی تحسین سے بات کی۔ کوئی بھی بھلے ہی کیسی ہو، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا مرد کسی دوسری عورت سے پیار کرے۔ وہ اپنے پیار کو بانٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ تحسین کو جب پتہ چلا تو اس کے شوہر نے اس بلڈنگ میں رہنے والی آفرین کے چکر چل رہا تھا، اس سے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے یہ بات کبھی سپنے میں نہیں سوچی تھی کہ اس کا پتی ایسا کرے گا، یعنی تحسین نے سوتن کے سویکارنے سے منع کر دیا۔ وہ اس کا وروଧ کرنے لگی۔ جب الیاس اپنے پریوار کے ناطے رشتہ داروں کو معلوم پڑی تو انہوں نے بھی الیاس کو آڑے ہاتھوں لیا اور سمجھایا، لیکن الیاس آفرین بانو کے پیار میں اس طرح پاگل تھا کہ وہ اپنی پتنی، دونوں معصوم بچیوں کو ہی بھول گیا۔ اس کا ویوہار اپنے پریوار کے پرتی بدل چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر کا ماحول بگڑ گیا تھا۔ پتی پتنی میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ایسے ماحول میں بچے ڈرے سہمے رہتے تھے۔ 31 جنوری 2019 کو 10 بجے دونوں پتی پتنی میں آفرین کو لے کر جب بات چلی تو اس کا انت بھیانک ہوا۔ اس دن الیاس اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ الیاس کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی تحسین کے پاس گیا۔ اس سمے بڑی بیٹی سائنا اسکول گئی تھی اور چھوٹی بیٹی عالیہ سو رہی تھی۔ غصے سلگ رہے الیاس نے کچن میں رکھا چاقو اٹھایا اور اس سے پہلے کہ تحسین کچھ سمجھ پاتی اس نے تحسین کا گلا ریت دیا۔ ایک چیخ کے ساتھ تحسین کچن کے فرش میں گر گئی۔ تحسین کی چیخ سن کر 3 سال کی بیٹی عالیہ جاگی تو وہ ماں کی طرف بھاگی۔ الیاس نے اس معصوم
کو بھی اس ڈر سے نہیں چھوڑا کہ وہ کہیں پولیس کی گواہ نہ بن جائے. یعنی اس نے بیٹی کی بھی ہتیا کر دی. وہ اپنی پتنی اور بیٹی کی ہتیا کرنے کے بعد باتھ روم میں گیا, کون سے سنے کپڑے وہاں اتار کر اپنے دوسرے کپڑے پہن لیے, پھر اپنی اسکوٹی اٹھائی اور سیدھے ماٹونگا آفرین کے پاس گیا. وہ اس سمے اپنی ڈیوٹی پر تھی. الیاس نے آفرین کے پتنی تحسین اور بیٹی عالیہ کی ہتیا کے بارے میں جانکاری دی, جسے سن کر آفرین کے ہوش اڑ گئے. کچھ دیر بیٹھ کر دونوں کو شو کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں وچار ومرش کیا. دن میں ان کے لیے شووں کو باہر لے جانا مشکل نہیں ناممکن تھا. آخر میں انہوں نے دونوں شووں کو آتم ہتیا کے روپ دینے کی یوجنا بنائی. پھر یوجنا کے انسار وہ انجام دینے کے لیے چل دیے. الیاس ڈائمنڈ اپارٹمنٹ کے کچھ دوری پر رک گیا. اس نے آفرین کو اپنے گھر بھیج دیا. وہاں سے جا کر آفرین کو کیا کرنا تھا یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا. آفرین عمارت کی سیڑھیوں سے چڑھ کر سیدھے الیاس کے فلیٹ کے اندر گئی. اس نے بچی عالیہ کی لاش اٹھا کر تحسین کے پاس رکھ دی. پھر کچن میں رکھا 5 لیٹر مونگ پھلی کا تیل دونوں کے سر پہ ڈال دیا. اس کے بعد آفرین نے تحسین کا موبائل اٹھا کر اس سے الیاس سید کو موبائل پر ایک مارمک میسج بھیجا, جس سے اس میں لکھا تھا, آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے, اس لیے میں آپ کو آزاد کر رہی ہوں. میں اپنی بچی کے ساتھ آتم ہتیا کر اس دنیا سے جا رہی ہوں. آپ جیسے ہی بھی رہیں, خوش رہیں. خدا حافظ. یہ میسج بھیجنے کے بعد آفرین نے موبائل فون تحسین اور عالیہ کے شووں کے پاس پھینک کر ان کے شووں کو آگ کے حوالے کر دیا. اس کے بعد وہاں سے نکل کر سیدھے ٹیکسی پکڑ کر ماٹونگا اپنے آفس چلی گئی, جہاں کی الیاس سید ڈائمنڈ اپارٹمنٹ کے آس پاس ہی رہا. جب آگ کا دھواں فلیٹ سے نکلنے لگا تو الیاس اپنے فلیٹ میں گیا اور رونے کا ڈرامہ کرنے لگا. ہتیا اور ہتیا کی یہ سازش دونوں میں سوجھ بوجھ سے رچی گئی تھی, لیکن پولیس جانچ کے سامنے ان کی سازش دھری کی دھری رہ گئی. دونوں ابھیگتوں سے وسترت پوچھ تاچھ کے بعد پولیس نے الیاس سید اور آفرین بانو کے خلاف بھارتی دنڈ سنہتا کی دھارا 302, 201 کے تحت مقدمہ درج کر انہیں نیالے میں پیش کیا, جہاں سے انہیں بھائی کھلا جیل بھیج دیا گیا.